लिहाजा अहले किताब हों, चाहे तौरात के मानने वाले, ओल्ड टेस्टामेंट के मानने वाले, या न्यू टेस्टामेंट इंजील के मानने वाले, या अब इस फाइनल टेस्टामेंट कुरान को मानने वाले, हम सब इन 10 अहकामात को अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की दावत का खुलासा समझते हैं। ये 10 कमांडमेंट्स कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल के अलावा भी और सूरतों में जिक्र हुई हैं, सूरतुल अनाम के अंदर, सूरतुल बकरा के अंदर, सूरतुल मायदा के अंदर। लेकिन जिस डिटेल के साथ इस सूरत में आई हैं 17 आयात के अंदर, वो बाकी कुरान पाक में इस डिटेल के साथ नहीं आई। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, ये पहली कमांड है। और तुम्हारे रब ने ये बात तय कर दी थी कि मत पूजना किसी को सिवाय उसके। अव्वल दावत, पहली कमांड जो सारी उम्मतों को रसूलों के जरिए अलैहिस्सलाम दी गई, वो तौहीद है। पहली दावत तौहीद। और तुम्हारे रब ने ये बात तय कर दी थी कि मत पूजना किसी को सिवाय उसके। सूरतुन नहल की आयत नंबर 36 में भी इसका जिक्र आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला, और बेशक हमने हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल उठाया। अनिअबुदुल्लाह, के इबादत करो अल्लाह की, वज्तनिबुत तागूत, और अल्लाह के मुकाबले पर तमाम झूठे जो खुदा और इलाह है उनकी नफी करो, उनसे इज्तनाब करो, शैतान से इज्तनाब करो। तो तमाम अंबिया की दावत तौहीद। बिल्कुल इसी तरीके से सूरह अज़्ज़ुमर के अंदर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि बेशक मेरी तरफ भी ये वही हुई और मुझसे पहले तमाम अंबिया की तरफ ये वही हुई। लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन, कि बिलफर्ज अगर तुमने भी शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो तौहीद और इसके मुकाबले पर शिर्क, इन दोनों की शनाख्त होना जरूरी है। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के हुजूर सबसे ज्यादा हसास मामला है शिर्क का। इसीलिए कुरान पाक में कैटेगोरिकल 2 दफा यह स्टेटमेंट आई है। सूरतुन निसा की आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116 में, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही, बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि अल्लाह के साथ किसी किस्म का किसी ने शिर्क किया। आखिरत में इस हाल में वो पेश हुआ। दुनिया में तौबा कर ली तो माफी हो जाएगी, आखिरत में इस हाल में वो पेश हुआ कि उसने अल्लाह के साथ दुनिया में शिर्क किया हुआ और बगैर तौबा के मर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा। वह यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा जितने गुनाह हैं जिसके लिए चाहेगा माफ फरमा देगा। वो भी ओपन लाइसेंस नहीं है लेकिन उम्मीद है। वमन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो गुमराह हुआ और गुमराही में भी दूर जा पड़ा। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और फिर इसका क्लाइमेक्स है सूरतुल मायदा की आयत नंबर 72। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, बेशक जिस किसी ने अल्लाह के साथ शिर्क किया अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना है दोज़ख और वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा। हत्ता के इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी कोई मदद नहीं फरमा सकेंगे। चुनाचे सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक मकबूल दुआ दी थी, जो दुआ उस पैगंबर ने इसी दुनिया में कर ली और मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए छुपा कर रखी है। मैं इस दुआ के जरिए अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा और मेरी इस दुआ के जरिए मेरी हर उम्मत में से मेरे हर शख्स को नफा पहुंचेगा, सवाए उस शख्स के कि जिसने अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया हुआ, उसको शफाअत नहीं नसीब होगी। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के हुजूर सबसे ज्यादा हसास मामला है शिर्क का। और यहां पर भी बुनियादी दावत वही दी गई, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह,
اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. اور اسی بنیادی دعوت کی طرف پھر سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے 64 نمبر آیت کے اندر دعوت دی اہل کتاب کو, جیوز اور کرسچنز کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. آؤ اہل کتاب, اس ایک بات پر تو ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم کسی کو نہ پوجیں سوائے اس کے, صرف اس کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں, علماء کو یا انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر یہ منہ پھیر جائیں, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تو یہی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور بے شک سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں, ہم شرک میں مبتلا نہیں ہوتے. یہ بے شک ہوتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. تو دیکھ لیں یہاں 10 کمانڈمنٹس میں بھی پہلی کمانڈ اور پہلا حکم شرک کی سینسٹیوٹی کے اعتبار سے آیا. اب شرک کے حوالے سے 2 باتیں جو ہیں وہ بنیادی سمجھ لیجئے, تاکہ توحید بھی سمجھ آ جائے اور اس کے مقابلے پر شرک بھی سمجھ آ جائے. وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہر نماز میں عہد لیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. یہ پریزنٹ ٹینس کے لیے بھی ہے اور فیوچر کے لیے بھی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل یعنی دعا صرف تجھی سے مانگیں گے. غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ ہے دعا, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے خاص. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو عبادت میں جتنی چیزیں داخل ہیں, روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, قربانی, نظر, نیاز, منت, جتنی بھی چیزیں عبادت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. حالانکہ دعا بھی عبادت میں شامل ہے, لیکن غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں یہ بات موجود تھی کہ سب سے زیادہ شرک ہونا ہے دعا والے معاملے میں. اور اس وقت دیکھ لیں کہ ہمارے ہی اہل قبلہ, اہل کلمہ, مسلمان ہی میں ان کو سمجھتا ہوں, تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے, لیکن مسلمانوں کی اکثریت دعا کے معاملے میں شرک کے اندر جزیات میں مبتلا ہے. یا علی مدد کہتے ہیں, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم وسیلہ اور توسل کے لیے پکارتے ہیں. حالانکہ بھائیو وسیلہ اور توسل بالکل الگ سے چیز ہے, اور اس کی بھی جائز صورتیں موجود ہیں, ناجائز صورتیں بھی موجود ہیں. اس پہ میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے 1.5 گھنٹے کا, مسئلہ نمبر 43 کے نام سے, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے صحیح وسیلے کی 6 اقسام بتائی ہیں. 5 اقسام جو ہے وہ صحیح ہے اور ایک جو ہے سنت سے ثابت نہیں. ٹوٹل 6 قسم کے وسیلے اور توسل جو یوز ہوتے ہیں. لیکن ان بھائیوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے سیدنا علی سے دعا کرنا, اور دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے, یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی. اور میں علی وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں, کوئی بھی مسلمان خواہ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی یا اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو یا اہل تشیع سے, کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتا. اب ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے دعا کرنا. ان کو یہ بات ایسے طریقے سے پہنچانی ہے, اور الحمدللہ میں نے درجنوں سینکڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے, اور لوگ قبول کرتے ہیں, لیکن پازیٹو انداز میں. اور اس کی آپ مثال ایک سمجھ لیجئے جو میں ان کو اکثر دیتا ہوں کہ بھائیو یہ بتاؤ کہ بارش کون برساتا ہے؟ سب کہتے ہیں اللہ. بارش برسانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ فرشتوں پر. کس نے ڈیوٹی لگائی؟ اللہ نے. اللہ نے اذن دیا فرشتوں کو. اب بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ سارے کہیں گے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, سب کہیں گے جی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے, فرشتوں کو نہیں پکارنا چاہیے. کیوں؟
بھائی اذن دیا ہوا اللہ نے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ تو بھائیوں صرف بارش کے معاملے پر نہ رہے، اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں پر دعا ہوگی وہ اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف ایاک نستعین ہے، اے اللہ ہم غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ اگر کوئی فرشتے کو بھی پکارے گا یہ بھی خالصتاً شرک ہو جائے گا۔ لہذا میرے نزدیک جنید جمشید صاحب نے جو یہ نعت میں اشعار پڑھے، نعت کے ہم بھی قائل ہیں، میں خود بھی پڑھتا ہوں، لیکن یہ اشعار جو ہے شرکیہ ہے۔ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ فرشتوں کو ہم نہیں پکار سکتے، یہ تو اسی طریقے سے ہے، فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے۔ درود شریف فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے۔ اس لیے ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ بھیجیے۔ فرشتے لے کے جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی اسائن نہیں کر سکتے، ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ سے کہیں گے اللہ فرشتوں کے ذریعے بھجوائے، ہواؤں کے ذریعے بھجوائے، جنوں کے ذریعے بھجوائے، کسی بھی ذریعے سے بھجوائے، ہم اللہ کو پکاریں گے۔ ایاک نستعین۔ اور اس میں کنکلوڈنگ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاک نستعین کی خود ایکسپلینیشن فرما دی ہے، اور وہ حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا کافی تھا، لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھ کر دیکھو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ بات ہوئی دعا کی اور ساتھ ذکر کیا عبادت کا، اور دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اسی آیت میں آیا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پکارتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا رب بھی کیسا شفیق ہے، دنیا کے شہنشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا مانگنے سے، ان کو عنقریب میں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ تو دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ درود شریف ہے۔ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 593 نمبر کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، اس حدیث کا پورا مفہوم یوں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے دعا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو درود شریف وسیلہ ہے اللہ کے حضور دعاؤں کو قبول کروانے کا۔ اور یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دعا عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے ثبوت میں قرآن پاک میں یہ میں نے کئی علماء کو بھی یہ آیت پیش کی کہ یہ ڈیفینیٹ ثبوت ہے کہ اللہ کے علاوہ چاہے کسی کو اذن کے ساتھ پکارا جائے یا بغیر اذن کے، مستقل بالذات مانتے ہوئے یا غیر مستقل بالذات مانتے ہوئے، عطائی مانتے ہوئے یا غیر عطائی مانگتے ہوئے، ہر صورت میں دعا عبادت ہے۔ اور یہ ثبوت ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ لوگوں سے تکلیف بھی دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر عدلوں کا وارث کرتا ہے۔ تمہارے باپ دادا مرے تو تمہارے ماں باپ کو وارث کیا، ان کے مرنے کے بعد تمہیں وارث کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اس کے ساتھ ہی، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے کہ مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرے اور اس سے تکلیف دور کر دے؟ لہذا اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کرنے والے مشکل کشا کے لیے کہا کہ یہ صرف الہ کی خوبی ہے، الہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ اب یہ اتنی گفتگو اس حوالے سے کافی ہے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 1.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے۔
دعا صرف اللہ ہی سے، جو اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی اپلوڈ ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. اس میں میں نے تمام اس حوالے سے جتنے خدشات اور اشکالات ہیں ان کو بھی کلیریفائی کیا ہے. لہذا یہ ہماری پہلی کمانڈ مکمل ہوئی. اور یہاں پر میں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ 10 کمانڈمنٹس پہ یہ ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 7 بھی چھپ چکا ہے. 10 کمانڈمنٹس، اس میں یہ 10 کمانڈمنٹس لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اس کے آخری پیج کے اوپر جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ 10 کمانڈمنٹس والا جو ریسرچ پیپر ہے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو درس کے بعد انشاءاللہ افطاری کے بعد مل جائے گا. خود یاد کر کے اس کو لے کے جائیے گا جس سے میں یہ درس دے رہا ہوں.